मुस्तफ़ा बज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद अपने मिलाद की खुशी की और ख़ुद आपने अपना मिलाद मनाया। अब इसी में मैं मुख्तसर अर्ज़ कर देता हूँ कि सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आपने भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद सुना सुनाया। अल्लाहु अकबर। खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आपकी भी सुन्नत है। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप अपनी तशरीफ़ अन्निअमतुल कुबरा में बयान करते हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन और उनका आका अलैहिस्सलाम से प्यार और मिलाद से प्यार सबसे पहले उन्होंने नकल किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके हवाले से कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ पढ़ने पर 1 दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अब गौर कीजिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं, आप फरमाते हैं जिस शख्स ने मेरे आका हुज़ूर पुर नूर शाफ़ा यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ पढ़ने पर 1 दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अब आगे आप नकल फरमाते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में कि हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जिसने मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ की ताज़ीम की उसने गोया इस्लाम को ज़िंदा किया। जिसने मेरे आका अलैहिस्सलाम के मिलाद शरीफ की ताज़ीम की उसने गोया इस्लाम को ज़िंदा किया। अब आगे हज़रत उस्मान पाक के बारे में शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह नेमतुल कुबरा में हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु आप के बारे में क्या रवायत करते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने मेरे आका रहमत दो आलम शफ़ी दो आलम शब असरा के दूल्हा मालिक के हर दो सरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मिलाद शरीफ पढ़ने पर 1 दिरहम खर्च किया गोया वो ग़ज़वाए बद्र व हुनैन में शरीक हुआ। फरमाया हज़रत उस्मान पाक फरमाते हैं जिसने मेरे आका अलैहिस्सलाम के मिलाद शरीफ पढ़ने पर 1 दिरहम खर्च किया गोया वो ग़ज़वाए बद्र व हुनैन में शरीक हुआ। अल्लाहु अकबर। आगे नकल करते हैं हज़रत मौला अली पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके हवाले से कि हज़रत मौला अली पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मिलाद शरीफ की ताज़ीम की और मिलाद ख़्वानी का सबब बना वो दुनिया से ईमान की दौलत लेकर जाएगा और जन्नत में बग़ैर हिसाब दाखिल होगा। अब एक बार फिर दोबारा सुनिए हज़रत मौला अली पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु शेर खुदा हैदर करार आप इरशाद फरमाते हैं जिसने मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मिलाद की ताज़ीम की और मिलाद ख़्वानी का सबब बना वो दुनिया से ईमान की दौलत लेकर जाएगा और जन्नत में बग़ैर हिसाब दाखिल होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, आपने सुना कि सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और खुलफ़ाए राशिदीन आपने किस तरीके से आका अलैहिस्सलाम के मिलाद के बारे में बयान किया। अब इससे आगे हम चलते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन हुज़ूर सरवर दो आलम नबी रहमत आका नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजराए अनवर से बाहर तशरीफ़ लाए तो सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को बैठे हुए देखकर इरशाद फरमाया, आज कैसे बैठे हो? आका अलैहिस्सलाम
فرما رہے ہیں کہ آج کیسے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم بیٹھ کر اپنے رب کریم کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، جس نے فقط اپنے فضل و کرم سے دین اسلام قبول کرنے کی ہدایت عطا فرمائی اور اپنا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کلمات سن کر ارشاد فرمایا تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ اب آپ نے غور کیا، آقا علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کرام اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اب اسلام کی دولت کیسے ملی ہے؟ آقا علیہ السلام کے صدقے سے ملی ہے۔ اور کیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا پیارا محبوب، اپنا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نصیب فرمایا۔ اب وہ ذکر آقا علیہ السلام کر رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر کن الفاظوں میں ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ دوستو یہ صحابہ اکرام کا عمل ہے، اس پہ ذرا غور تو کریں، یہ ان لوگوں کے چکروں میں نہ جائیں جو کہتے ہیں میلاد شرک ہے، بدعت ہے وغیرہ وغیرہ۔ اصل میں بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے، اپنے بندوں کا انتخاب کرتا ہے، جو اسے اچھے لگیں انہیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں لگاتا ہے۔ کیونکہ یہ میاں صاحب فرماتے ہیں خاصاں دی گل آما آگے تے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی۔ اب اس میں آپ پھر غور کریں، ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جلسہ توحید کیا تو ساری روحوں کو بلایا، مگر جلسہ رسالت جب کیا، جلسہ میلاد کیا تو صرف انبیاء کی روحوں کو بلایا، صرف اور صرف انبیاء کی روحوں کو بلایا، کیونکہ خاصوں کا ذکر خاصوں کے سامنے ہوتا ہے، عاموں کے سامنے ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو یہ ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیب کی بات ہے، اور نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو ان کی باتوں میں نہ جائیں، کیونکہ اگر ان کی باتوں میں ہم جائیں گے کہ صرف اللہ ہی ہے، صرف اللہ ہی کافی، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، تو شیطان سے بڑا مفتی کون ہے؟ شیطان اس نے اتنی اللہ اللہ کی ہے، غالباً 6 کروڑ سال اس نے اللہ اللہ کی عبادت کی ہے، اور فرماتے ہیں بزرگ کہ اگر اس کی عبادت، اس کے سجدوں کو زمین پہ جمع کیا جائے، رکھا جائے تو زمین کم پڑ جائے، اتنے اس نے سجدے کیے ہیں، مگر ایک نبی علیہ السلام کا بے ادب ہوا ہے، ایک نبی علیہ السلام کا صرف اتنا کہا کہ میں آدم سے اچھا ہوں، مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، میں افضل ہوں۔ تو ایک نبی کے ساتھ اس نے دشمنی کی، ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں اپنے دل کو گندا کیا، بغض رکھا، تو اللہ نے اسے کافر بنا دیا اور جنت سے نکال دیا۔ اور غور کرو، جو سارے نبیوں کے امام پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں بغض رکھے گا، اس کا کہاں ٹھکانہ ہوگا اور اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ان لوگوں کی باتوں میں نہیں جانا۔ اللہ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے وہ صرف اور صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس کائنات کو وجود دیا ہے۔ اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا امام الانبیاء حبیب کائنات، باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، اس کائنات کی وجہ آقا علیہ السلام ہیں۔ اس کائنات کو وجود ملا تو آقا علیہ السلام کے صدقے سے ملا ہے۔ تو ہم نے پیار والوں کی بات کو سننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ عشق کا سودا ہے، یہ محبت کا سودا ہے۔ سب سے پہلے
اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی بنیاد ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھی ہے۔ اس کائنات کی بنیاد، اس کائنات کا وجود آقا علیہ السلام کی محبت پر رکھا ہے۔ اس کائنات کی ابتدا بھی عشق ہے، اس کی انتہا بھی عشق ہے، اور جب کچھ نہ تھا تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور سے تخلیق کیا، اور قیامت کا دن ہوگا، آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں 50,000 سال کا دن ہوگا، اور حساب و کتاب کتنی دیر میں ہوگا؟ آپ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور حساب و کتاب کتنی دیر میں ہوگا؟ فرمایا آنکھ بند کی اور کھولی حساب ختم ہو جائے گا، اب باقی 50,000 سال کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ رب العالمین میری عظمت دکھائے گا، دنیا کو بتائے گا، انبیاء علیہ السلام کو بتائے گا، دیکھو یہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی 50,000 سال آقا علیہ السلام کا ذکر پاک ہوگا، آقا علیہ السلام کی عظمت و شان دکھائی جائے گی۔ یعنی اس کائنات کی ابتدا بھی عشق ہے، اور سب سے پہلے عشق اللہ نے خود کیا ہے، محبت اللہ نے خود کی ہے، آقا علیہ السلام سے پیار کیا ہے، اور ان کی محبت میں اس کائنات کو وجود دیا ہے۔ ہم اس کو 2 جملوں میں یوں عرض کر دیتے ہیں۔ فرمایا کسی نے کہ رب عشق کما بیٹھا، ایک سونے مدنی لئی ساری دنیا بنا بیٹھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام باہر بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ اب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے، اس رب العالمین نے آپ کا امتی بنایا، اور ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ اب جواب میں آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اس عمل پر، تمہارے اس کام پر جو تم کر رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو، جو بول رہے ہو، جو عمل کر رہے ہو، اس پر اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا ہی ذکر ہے۔ اب آگے میں اور تھوڑا سا عرض کر دوں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کی سنت بھی ہے میلاد بیان کرنا، میلاد کرنا اللہ کی سنت، میلاد کرنا آقا علیہ السلام کی سنت، میلاد کرنا صحابہ اکرام کی سنت۔ میں مختصر کر دیتا ہوں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اماں عائشہ پاک آپ بیان فرماتی ہیں، تمام مسلمانوں کی امی جان، تمام مومنوں کی اماں جان، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرور دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر رکھتے اور چادر بچھا دیتے، پھر حضرت حسان بن ثابت سے فرماتے کہ چلو حسان اب میری نعت سناؤ۔ تو حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو جاتے اور آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے، آپ کی تعریف کرتے، اور کس انداز میں، کن لفظوں میں آقا علیہ السلام کا میلاد بیان کرتے۔ اب آپ بھی غور سے سنیے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو جاتے اور عرض کرتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور جب دل میں خیال آیا کہ حسان تم کہتے ہو میں نے نہیں دیکھا تو کسی اور نے دیکھا ہو، تو فوراً خود ہی جواب دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا میری آنکھ نے تو کیا، کوئی یہ کہے کہ میری آنکھ نے دیکھا، آقا آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے کیا عرض کرتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔
ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ اب یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور عقیدہ دیکھیے، ایمان اور عقیدہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے سامنے آپ کے منبر پر کھڑے ہو کے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ اب اس میں غور کریں، اگر کوئی شخص کہتا ہے آقا علیہ السلام جانتے کچھ نہیں، تو یہ بھی عیب۔ آپ غیب کا علم نہیں رکھتے، یہ بھی عیب۔ آپ کو خبر نہیں ہے، یہ بھی عیب۔ الغرض کے کسی طریقے سے بھی آپ کر کچھ نہیں سکتے، تو یہ بھی عیب۔ اب صحابی عرض کر رہے ہیں، میرے آقا لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی عیب آپ کے اندر پیدا ہونے ہی نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا، اس طریقے سے پیدا فرمایا کہ جیسا آپ نے خود چاہا، جس طرح آپ چاہتے گئے رب بناتا گیا، رب تخلیق کرتا گیا، رب آپ کو اسی طرح بناتا گیا۔ اب اس میں آقا علیہ السلام کا میلاد ہی تو ہے، ہر جملے میں آقا علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، اور کرنے والے کون ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت، اللہ اکبر۔ مشکات المصابیح میں اور باب فضائل سید المرسلین علیہ السلام میں حضرت حسان آقا علیہ السلام کا ہر سطر میں، ہر لائن میں میلاد عرض کر رہے ہیں، اور کتنا خوبصورت، کس قدر حسین انداز میں آقا علیہ السلام کے سامنے آپ کا میلاد بیان کیا۔ اب اس پہ غور کریں۔ سب سے پہلے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے عرض کیا، آقا آپ جیسا میری آنکھ نے کوئی حسین نہیں دیکھا، اور پھر عرض کی، آقا آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اور ایسا ہوتا تو آقا علیہ السلام فرما دیتے کہ نہ بھائی حسان ایسا نہ کہو، بہت سارے حسین ہیں۔ بلکہ یہاں میں حضرت اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک روایت عرض کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا ہے، سارے نبیوں کا صحابی ہوں، میرے آقا علیہ السلام، میں نے سب کو دیکھا ہے، اللہ نے جو کچھ بنایا میں نے سب کچھ دیکھا ہے، مگر میرے آقا آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا پیارا، آپ جیسا حسین، آپ جیسا محجبین، آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، کیونکہ رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ فرمایا نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت حسان عرض کرتے ہیں، آقا آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور عرض کی، آقا جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا پیدا فرمایا۔ تو حضرت اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنا اہتمام کرتے کہ آپ منبر پہ اس کو کھڑا کر دیتے، اپنے صحابی کو، اپنے غلام کو، اور آقا علیہ السلام پھر اپنے اس میلاد خوان کے لیے دعا فرماتے، اور اس انداز میں دعا آپ کیا کرتے اور دعا دیتے اور دعا سے نوازتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ رب العالمین روح القدس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت حسان بن ثابت کی مدد فرما، حضرت حسان بن ثابت کی مدد فرما۔ اور یہ واقعہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ واقعہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل کیا ہے بخاری شریف، اللہ اکبر۔
ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، شارح بخاری مواہب الدنیا میں تحریر کرتے ہیں کہ عرب کے ایک مشہور شاعر نابغہ جادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان میں چند اشعار پڑھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں یہ دعا عطا فرمائی، اللہ رب العالمین تمہارے منہ کی مہر کو نہ توڑے، یعنی تمہارے دانت نہ گریں اور تمہارے منہ کی رونق نہ بگڑے، تمہارا منہ سلامت رہے، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے، تمہارے منہ کی رونق کو سلامت رکھے۔ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ حضرت نابغہ ان کی عمر 100 سال کی ہو گئی تھی، لیکن ان کے کل دانت صحیح سلامت تھے اور بالکل سفید دانت تھے، نہ تو وہ سیاہ ہوئے نہ وہ پیلے ہوئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، دانت بھی سلامت رہے۔ اور اب آگے اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا کوئی دانت گر جاتا تو بڑھاپے میں بھی اس کی جگہ نیا دانت نکل آتا۔ اب یہ سب کیوں تھا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی دعا کی برکت سے ہے۔ اب دعا کی برکت سے ہے تو غور کریں وہ کرتے کیا تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، آپ کا ذکر، آپ کا میلاد، آپ کی صورت و سیرت کا ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے مہربانی فرمائی اور آخری سانس تک وہ اسی طرح ان کے دانت، ان کا چہرہ اسی طرح سلامت رہا۔ تو میرے دوستو، یہ صحابہ کرام کی سنت، آقا علیہ السلام کا میلاد منانا، آپ کا ذکر کرنا، آپ کے میلاد کا ذکر کرنا صحابہ کرام کی سنت، اللہ کی سنت، آقا علیہ السلام کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت ہے آقا علیہ السلام کا میلاد کرنا۔ اور میلاد کے حوالے میں ہم نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ میلاد کیا ہے۔ تو دوستو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔